बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में खारिक आदमी। एक तरफ क्रिकेट का सुपर लीग चल रहा है पीएसएल, और एक तरफ सियासत का पीएसएल चल रहा है। सियासत के पीएसएल में क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन क्रिकेट के पीएसएल में भी बहुत कुछ हो रहा है और लगता है यूं कि क्रिकेट का पीएसएल सियासत के पीएसएल को खा जाएगा। और खान साहब ने इसी दुख के पेश नज़र अपनी हिकमत अमली बदल ली है। वो नई हिकमत अमली क्या है वो आपको बताएंगे कि अब खान साहब क्रिकेट मैच भी देखेंगे और सियासत भी करेंगे। ये उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है, वो स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। बड़ी दिलचस्प स्ट्रेटजी है कि पहले टियर कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी और फिर तीसरी कौन सी होगी, और खान साहब कब सियासत के मैदान में उतरेंगे, खान साहब मैदान अमल में कब निकलेंगे, ये सब अहम बातें आपको बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर कुछ और भी हैं, और उनमें यह है कि डेडलाइन खत्म होने जा रही है। मंगल की रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन के पास ये मोहलत है कि वो पंजाब में इलेक्शन के लिए तारीख अनाउंस करे। पीटीआई के वकील अली जफर एडवोकेट का कहना है कि रात 11 बजे से पहले पहले इलेक्शन कमीशन को ये डेट देना है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से मुलाकात का वक्त मांग लिया है। और मंगल की दोपहर 11-12 बजे इलेक्शन कमीशन का वफद गवर्नर पंजाब से मिल रहा है, और उसके बाद वो हाई कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देगा। जरा ये कहते हैं, पीटीआई के जरा ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने रात तक तारीख ना दी तो फिर उन पर तौहीन अदालत लग सकती है, तो इलेक्शन कमीशन को इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। तो एक तरफ पीटीआई इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रही है कि वो पंजाब में इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने की बजाय एहतजाजी हिकमत अमली तय कर रहे हैं। और एहतजाजी हिकमत अमली उन्होंने जो तय की है वो बड़ी दिलचस्प आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ा करैक्टर मैदान में उतरा है, और जिस तरह जनरल बाजवा ने मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी के साथ एक नशिस्त की और उन्हें कुछ चीज़ें नोट कराई, इसी तरह अब खान साहब के हामी भी मैदान में उतर आए हैं, और वो भी जनरल बाजवा से अपनी मुबैना गुफ्तगू को वीडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं। ये भी एक मारूफ एंकर कम सहाफ़ी है। एंकर कम से क्या मतलब, एंटरटेनर कम एंकर कह लें, वो है। और चूंकि बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिकल स्टाइल पर मबनी प्रोग्राम करते हैं आफ्ताब इकबाल, बुनियादी तौर पर ये साफ़ी है, लेकिन उसके बाद ये एंटरटेनमेंट के अंदर काफ़ी नाम पैदा कर चुके हैं। उन्होंने भी दावा किया कि उनसे जनरल बाजवा की गुफ्तगू होती रही है, और वो गुफ्तगू क्या है उसमें बड़े अहम इंकशाफात उन्होंने किए। और लगता यूँ है कि जनरल बाजवा की बातों का जवाब देने के लिए इमरान खान साहब ने अपने कुछ जो है ना वो मोहरे आगे कर दिए हैं, और अब उनकी तरफ से कुछ लोग जो है वो जवाब दे रहे हैं। जो बातें आफ्ताब इकबाल ने की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। अब चूंकि उनका एक यूट्यूब चैनल है और वो अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड करके उसको ऑनर कर रहे हैं, तो हम वो आपको उनकी गुफ्तगू कॉपीराइट एक्ट की वजह से शायद नहीं दिखा सकते, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो आपको बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक बात तो उन्होंने कही है कि जनाब जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि मेरे पास इमरान खान की ऐसी ऑडियोज और वीडियोस हैं जो मैंने खुद रिकॉर्ड की हैं जब ये मेरे पास आया करता था, और कहता था कि जनरल साहब आपने नवाज शरीफ को क्या खूब शिकंजे में फंसाया है, इसके साथ ये कर दें आप वो कर दें। अब ये बज़ाहिर यूँ लगता है कि वो जनरल बाजवा को फेवर दे रहा है, और ये बता रहा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की कोई ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रखी है जो वो अपने मुखालिफिन के हवाले से किया करते थे। और जनरल बाजवा जो है वो एक करप्ट आदमी है, और वो इमरान खान की जब वो वज़ीर आज़म थे उनकी गुफ्तगू अपने पास बुलाकर उनकी रिकॉर्डिंग किया करते थे। तो बुनियादी तौर पे वो एक साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का इल्ज़ाम एक साबिक आर्मी चीफ पर लगा रहा है। इसमें कोई और एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। वो बराह रास्त ये इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर आयद कर रहा है कि जनरल बाजवा जो है वो ऑडियो वीडियो बनाया करते थे, क्योंकि ये इल्ज़ाम उनके एक बड़े करीबी जो यानी जिनसे पीटीआई फैज़याब होती रही है उन पे भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है, और उन पर अब भी ये इल्ज़ाम है कि ये ऑडियो वीडियोस बनाने का काम वो करते थे, और उन्हें कुछ ऑडियो वीडियोस ऐसे लोगों की बनाई है जो उनसे सीनियर भी थे। तो बहरहाल ये इल्ज़ाम सामने आया, और फिर उन्होंने कहा जी एक बार जनरल बाजवा ने कोई बात की किसी हवाले से, और इस दौरान इमरान खान की तकरीर चल गई, और इमरान खान जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे थे या उनको उनके ऊपर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। तो जनरल बाजवा ने बड़े गुस्से में फ़ोन किया आफ्ताब इकबाल को। एक तो जनरल बाजवा की समझ नहीं आती, जनरल बाजवा जो है वो हर किसी सहाफ़ी को फ़ोन कर लेते हैं। मैंने नहीं देखा किसी आर्मी चीफ की सहाफ़ी इतनी बेतकल्फ़ी हो, और वो भी
ٹاپ لیول کے صحافیوں کے بجائے ایوریج قسم کے صحافیوں سے. 2-3 نام تو ایسے میں آپ کو لوں گا تو پریشان ہو جائیں گے, لیکن میں ان کی اس معاملے میں چونکہ وٹنس نہیں ہوں تو میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ان سے جنرل باجوہ کی بات ہوتی رہی ہے. تو آفتاب اقبال بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی مجھ سے جنرل باجوہ نے فون پر کہا کہ عمران خان کے دماغ میں پتہ نہیں کس نے خناس بھر دیا ہے کہ میں نے ان کی حکومت گرائی ہے. تو میں نے جواب دیا کہ جناب وہ تو پھر جن کو چوٹ لگی ہے, جن کو زخم لگا ہے, جن کی حکومت گرائی گئی ہے, پھر سر وہ تو بڑاس نکال لیں گے نا. تو یہ جو گفتگو ہے یہ جنرل باجوہ کی جو جاوید چودھری کے کالم میں جو وہ گفتگو کرتے ہیں اس کا جواب ہے. یعنی جواب غزل شروع ہو گیا ہے, کم بچ جانا ہے, ایک جواب ادھر سے آئے گا, ایک الزام ادھر سے آئے گا, ایک الزام ادھر سے آئے گا. تو اب یہ جو الزام آفتاب اقبال کے ذریعے لگائے جا رہے ہیں وہ بظاہر جنرل باجوہ کی بھی کردار کشی کرتے ہیں, یا ان کو بھی ایک لو پروفائل کا آدمی ثابت کرتے ہیں. تو یہ یعنی کہتے ہیں ٹھاکر نے ہجڑوں کی فوج اتاری ہے, یہ کچھ اسی قسم کا معاملہ لگتا ہے کہ ٹھاکر نے کوئی اپنی فوج اتار دی ہے, اور یہ فوج جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹائر کے پروگرام کرنے والوں کی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے کوئی مقابلہ کرنا تھا تو کوئی ڈھنگ کا فوجی اتار لیتے, فوجی نہیں اتار سکتے کیونکہ اب تو فوجی ان کے ساتھ نہیں ہے, تو کوئی ڈھنگ کا اینکر اتار لیتے, کم از کم کچل کامران خان کو ذمہ داری دیتے, اور 2-4 ایسے صحافی ہیں کریڈیبل جن کو ذمہ داری دیں تو ان کی بات جو ہے مطلب مانی جا سکتی ہے کہ ان سے جنرل باجوہ صاحب نے بات کی ہوگی. لیکن آفتاب اقبال کی باتوں پہ یقین کرنے کی بجائے لوگوں نے نیچے آفتاب اقبال پہ برے کمنٹس کرنے شروع کر دیے. اب وہ کہتے ہیں اگے تیرے پاگل اچھی ہے. تو یہ ایک ایونٹ چل رہا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر بہت بڑی امپورٹنٹ جو ہے لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور یہ لڑائی آگے چل کے کیا یعنی رنگ لائے گی. یہ ایک نیا پی ایس ایل, یہ پولیٹیکل پی ایس ایل ہے, ادھر اپنے مزہ ہے. اچھا ایک اور خبر ہے, وہ ہے شوکت ترین کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت جو مقدمہ ہے اس میں بغاوت کی دفعات شامل کر لی گئی ہیں. یہ مقدمہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے خلاف ایف آئی اے نے مقدمے کی اجازت مانگی تھی, بلکہ گرفتاری کی اجازت مانگی تھی. ویسے تو پتہ نہیں لوگوں کو ابھی تک اس کے اوپر یہ بحث کیوں نہیں کی گئی. میں نے یہ خبر بریک کر دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں ہے نہیں, پاکستان سے جا چکے ہیں, بھاگ چکے ہیں, لیکن ابھی تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ گرفتاری کی خبر چل رہی ہے, بغاوت کے مقدمے میں ہو رہے. ایف آئی اے نے کسی جگہ ان کو پکڑنے کے لیے چھاپا کیوں نہیں مارا ابھی تک؟ ایف آئی اے نے کیوں نہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی, ان کے آج وارنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی؟ مقدمہ درج ہو گیا ہے لیکن ان کو پکڑنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی, اور گرفتاری کی اجازت بھی مل چکی ہے. تو یہ جو دال میں کالا ہے نا, دال میں بہت کچھ کالا ہے, اور وہ سچے کبھی ہو گئے, وہ گرفتار ہونا نہیں انہوں نے. یہ ایف آئی اے سابر کرام ونگ نے مقدمہ درج کیا ہے, اور ان پر بغاوت اور عوام میں شر انگیزی پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. پیکا آرڈیننس کی شک 20 اس میں لگائی گئی ہے, اور یہ وہی ہے جس میں شوکت ترین نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ کو کال کر کے وفاق کے خلاف اکسایا تھا. یہ 22 سپٹمبر 2022 کی ایک آڈیو لیک تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ سامنے آئی تھی, اور پھر اس میں جو کچھ سامنے آیا تھا اس کے مطابق شوکت ترین اس میں کلپٹ ہے. تو ان میں جو اب ان کے اوپر بغاوت کی ایک شک ہے وہ لگا دی گئی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ غصے میں آ گئے ہیں, اور چیف کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے. دھواں اس لیے نکل رہا ہے کہ انہوں نے کسی مقدمے میں ریمارکس دے دیے تھے, ایک ایماندار وزیر اعظم آیا اس کو نکال دیا گیا, تو ان کا اشارہ محمد حاج جنیجو کی طرف تھا. اس پر جو ہے وہ لوگوں نے برا منایا کہ آپ نے لیاقت علی خان کو بھی رگڑ دیا. ملک میں لیاقت علی خان بھی اس ملک میں وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہے. اور بھی اس ملک کے اندر بہت سارے وزرائے اعظم ہیں جو ایماندار رہے ہیں, اور جب چیف جسٹس نے ان کو سنگل آؤٹ کر دیا اور کسی ایک شخص کا نام لے کے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایماندار تھے, باقی سارے ایماندار نہیں تھے, تو اس پر پھر سینٹ کے اندر جو عرفان صدیقی صاحب نے دھلائی کی, میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے ایسی یعنی بینڈ بجائی ہے کہ ہلکا ہلکا سا وہ جو کہتے ہیں دھواں اٹھ رہا ہے, ہلکا ہلکا سیک, ہلکی ہلکی وہ موسیقی کے تحت جو سکائی ہوئی ہے وہ بہت بری ہوئی ہے. اس کی یعنی شدت بڑی دور تک گئی ہے. اور پھر اٹارنی جنرل آج وہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے وفاقی وزیر قانون کو, جناب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو نیب ترمیمی کیس میں چیف جسٹس صاحب نے نواز شریف کے بارے میں تو کوئی ریمارکس ہی نہیں دیے. تو کس نے کہا نواز شریف کے بارے میں ریمارکس دیے؟ انہوں نے کہا ایک ایماندار وزیر اعظم ہے, باقی ہے ہی نہیں. ان کی نظر میں عمران خان بھی ایماندار نہیں ہے, ان کی نظر میں نواز شریف بھی ایماندار نہیں ہے, ان کی نظر میں سارے لیاقت علی خان ایماندار نہیں ہے. تو ان کا اشارہ یقینی طور پہ جنیجو کی طرف تھا.
لیکن وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا نے اس کو مس رپورٹ کیا ہے, گل انجنی کی گل ہو رہی سی, یعنی چیف جسٹس صاحب کا بیان ہی غلط پینٹ کیا گیا ہے, یعنی ہاتھ چک لے انہوں نے کہ میں کیا ہی نہیں, اور اٹارنی جنرل کو گواہ بنا لیا. اٹارنی جنرل نے وہ کہتے نا وہ لانڈری میں ڈال دیا کیس کہ جناب اس کو ڈرائی کلین کریں. اٹارنی جنرل کیا, میں کورٹ میں موجود تھا, یعنی میں گواہ ہوں, خواجہ گواہ اٹارنی جنرل. وہ کہتا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایماندار وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا, ایک ایماندار کو, یہ نہیں کہا کہ صرف ایک ایماندار آیا تھا, بلکہ یہ کہا تھا کہ ایک ایماندار کو ہٹایا گیا تھا. تو وہ انہوں نے ججوں کے بارے میں کہا تھا, اور بطور وزیر قانون جو ہے وہ آپ جا کے پارلیمنٹرین کو سمجھائیں. وہاں پہ جو سینٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کی کوالی ہوئی ہے, یا چیف جسٹس کوالی ذرا نامناسب لفظ ہے, وہ جو سینٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, اور پھر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اور ویلاگرز نے جو کچھ کیا ہے, وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کی ابھی تک جو ہے وہ دھواں اٹھ رہا ہے, اور جو رد عمل آ رہا ہے اس میں سے بھی ہیٹ باہر آ رہی ہے. ایک خبر جلدی سے میں آپ کو بتا دوں, وہ ہے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. گیس کی قیمت میں 16.6% اضافہ ہوا ہے, اور 16.6% سے 124% اضافہ ہوا ہے. یہ بہت بڑا اضافہ ہے, اور پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا ان کو IMF کو خوش کرنے کے لیے ابھی سے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے اور بجلی کے نرخ بھی بڑھا دیے گئے ہیں. فی یونٹ 3.82 لیوی بجلی کے اوپر لگائی گئی ہے, اور بجلی کا جو فی یونٹ ہے وہ ہو گیا ہے 31.74. یہ جو بجلی کی مرحلہ وار قیمت بڑھائی جائے گی نا, اس میں لیوی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے 31.74 کا یونٹ ہو جائے گا, اور یہ یعنی اس سے مہنگائی کا ایک اور طوفان ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن جو گیس قیمت بڑھائی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس میں جو عام گھریلو صارفین ہے 100 کیوبک میٹر گیس استعمال کرنے والے, ان کے اوپر 16.6% لگ رہا ہے, اور اس سے جو زیادہ 100 کیوبک سے زیادہ کریں گے ان کے اوپر 300 روپے بڑھا کر 350 روپے, اور اس طرح 200 کیوبک جو کریں گے ان کے اوپر 32% اضافہ کیا گیا ہے. تو اسی طرح گیس قیمتوں میں گھریلو, کمرشل, پاور سیکٹر, کھاد, سیمنٹ انڈسٹری اور CNG سمیت تمام شعبوں کے لیے گیس قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. یعنی وہ سبسڈی گیس اور بجلی پہ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے, اس کے اوپر لیوی یعنی نیا ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. تحفہ سمجھتا ہے IMF نے. اس کے علاوہ فلور ملوں نے ہڑتال کر دی ہے, اور کل سے پنجاب میں تو ہڑتال ہے ہی, خیبر پختونخوا میں بھی آٹے کی قلت کا امکان پیدا ہو گیا, اور یہ جو فلور ملک مالکان ہے انہوں نے ان کی حکومت سے لڑائی ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ دھمکیوں سے ہم میلے نہیں چلائیں گے, ہم بند کر دیں گے, آپ نے ہمیں گندم کا کوٹا نہیں دینا تو نہ دیں, چھاپے مارے جو مرضی کرے, سپلائی بند. تو آٹے کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے, جس کے بعد آٹے کا کرائسس پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے, اور منگل کے روز سے یہ ہڑتال ہے پنجاب میں, اور اس کے بعد سندھ میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی جو فلور مل مالکان ہے, یہ پورا کارٹل ہے, انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا کہ جناب اس ملک میں آٹے کا بحران ہی پیدا ہوگا, تسی جو مرضی کر لو, ہم نے نہ آٹے کی قیمت کم کرنی ہے, نہ آٹے کی جو سپلائی پوری دینی ہے, اور پھر آپ ہمیں گندم نہیں دے رہے تو ہم نے اس کی وہ بھی نہیں کرنی, کیا کہتے ہیں اس کو, پیسنا بھی نہیں, اس کو پسائی بھی نہیں کرنی. تو یہ بڑا یعنی اس کے اوپر ایک مس مینجمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے. گورنمنٹ کو فلور ملوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کر کے عوام کو کم از کم اس سے نجات دلانی چاہیے. شیر رشید کی ضمانت ہو گئی تھی, لیکن ابھی تک وہ جیل میں ہے, اڈیالہ جیل میں. ایک اور کیس میں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا گیا ہے, اور وہ بار بار سے چٹھیاں لکھ رہے ہیں کہ مینو جان, میری جان چھڑاؤ, مینو باہر کڈو. انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, جو الیکشن ٹریبونل ہے, جس میں ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے درخواست دائر. انہوں نے کہا جناب میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں. ریٹرننگ افسر NA 162 کو خط لکھا ہے کہ جی مہربانی میری پارٹی کو قلم دوات کی کا نشان دیا جائے. عوامی مسلم لیگ, میں NA 62 سے امیدوار وہ خود پیش ہونا چاہتا ہوں. میرے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے, اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے مجھے اسکروٹنی میں شامل ہونے سے روکا, کیونکہ مجھے جیل میں بند کیا گیا ہے, اور اسکروٹنی کے موقع پر مجھے بلایا گیا, میں پیش نہیں ہو سکا. تو میں نے تو ملک میں صاف و شفاف الیکشن کا بیان دیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میرے اوپر الزام ہے کہ جو لال حویلی ہے اس میں نے قبضہ کیا, وہ میری حویلی نہیں ہے, وہ شیخ صدیق کی حویلی ہے. تو شیخ صاحب نے ایتو ہی چک لیا ہے, اور کہا جناب میں منسٹر, میری جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. تو اب انہوں نے ایک خط لکھا ہے
اس کے علاوہ بڑے نامور قسم کے یوتھیوں کے جو وہ ہے نا سورس آف انفارمیشن، عادل راجہ جو کہ ایکس سروس مین کے ترجمان بھی رہے ہیں، میجر بھی ہیں، وہ آج کل چونکہ ڈس انفارمیشن کے گڑھ بنے ہوئے ہیں، تو سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور ان میں اس ٹرینڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ MI6 کا یا کسی اور خفیہ ایجنسی کا سا تعلق ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، مس کوٹنگ کر رہا ہے، اور اس نے DGI کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا مہم چلا رکھی ہے، اور ان کو یعنی اپنے قائد محترم، جو ان کے قائد محترم ہیں عمران خان صاحب، جن کی بڑا ریکارڈ ہے، جن کی تو آڈیو سامنے آ چکی ہیں، جن کی فینٹیسی کچھ اور ہے، ان کو اس سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ جی ادھر بھی وہی قسم کے شوق ہیں، اور شوق کی وجہ سے بیمار پڑے ہوئے ہیں، تو یہ یعنی کسی بھی طرح سے فوج کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، یہ کسی بھی طرح سے فوج کی خدمت نہیں کر رہا، یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہے، یقینی طور پر یہ اس وقت دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور دشمن کی دی ہوئی انفارمیشن کو استعمال کر کے بظاہر وہ ریٹنگ لے رہا ہے، ویورشپ لے رہا ہے، اور وہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کچھ لائک مائنڈڈ لوگوں کے دل کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ ساری باتیں پاکستانی افواج کے ساکھ کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور یعنی وہ کہتے ہیں وہ بھی نرگے میں آ گیا، ریڈار میں آ گیا ہوا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات درج ہے، اور ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو عمران خان صاحب کی حکمت عملی بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ یوٹرن لے چکے ہیں، اس میں 2 ویلاگ کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح انہوں نے امریکہ کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ اس سے وڈرا کیا۔ اب انہوں نے جو حکمت عملی بنائی ہے نا کہ PSL بھی دیکھنا ہے، اور میں جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کر چکا ہوں، تو اب کیا جائے، اور PSL جو ہے وہ میری تحریک کو کھا جائے گا۔ تمام جو ان کے لوگ ہیں، ان کی جو کچن کیبنٹ ہے، وہ بتا رہی جناب ہاں صاحب اگر ان حالات میں ہم نے جیل بھرو تحریک یا کوئی بھی تحریک شروع کی تو بڑی مار پینی ہے، لوگوں نے باہر ہی نکلنا، لوگوں نے میچ دیکھنے ہیں، کون سی تحریک تو کون سا، بس پولیٹیکل پریشر بنائے رکھیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی پھر اب کیا کیا جائے، انہوں نے کہا جی تحریک چینج کر دیں، حکمت عملی چینج کر دیں، اب جیل برو کی بجائے آئین بچاؤ تحریک شروع کرتے ہیں۔ اگر الیکشن کی ڈیٹ مل جائے تو اچھی بات ہے، ڈیڈ لائن ہے کل رات تک، رات 12 بجے تک اگر پنجاب کے گورنر سے ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈیٹ نہیں آئی تو پھر جو ہے وہ وکلا کو آگے کیا جائے گا، وہ وکلا بچاؤ تحریک شروع کریں گے، وہ آئین بچاؤ تحریک شروع کریں گے، اور پھر اس پہ کچھ ہم دن گزاریں گے، اس کے بعد خواتین کو میدان میں اتارا جائے گا، تو اس کے بعد پھر خاص صاحب میدان میں اتریں گے۔ تو خاص صاحب نے جو اپنی شیلڈ ہے نا، اس میں وکلا خواتین تو ویسے پہلے ہی تھی، لیکن اب انہوں نے خواتین سے باقاعدہ خلف لے لیا ہے کہ وہ جیل برو تحریک میں ان کا ساتھ دے گی۔ تو جناب جو تحریک انصاف کی جو خواتین نا، یوتھنیاں، سب سے پہلے جیل وہ جائیں گی، ان سے پہلے کچھ وکلا بھی ہو سکتے ہیں جائیں، لیکن باقی جو عام ورکر ہے اور عام لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلے وہ خواتین جیل میں جائے گی، جنہوں نے آج پھر عمران خان صاحب کے ساتھ حلف اٹھا لیا ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ ہیل ہٹلر خواتین سے حلف لے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہونے کی حیثیت سے چیئرمین عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک کا ساتھ دوں گا۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا، ایک متفقہ دستور ہے، میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ جو قوتیں پاکستان کے آئین کو پامال کریں گی، میں ان کے خلاف سیاسی جدوجہد کروں گا۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد اور اس حلف کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں
जेल जाने के लिए रजाकाराना तैयार हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को और हल्फ को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कम से कम इस लड़ाई में तो खवातीन को माफ़ कर दे। खवातीन को ढाल बना के हाँ सब अपनी तहरीक चला रहे हैं। उनका ख्याल है कि चले कोई 2-4 महीने इसी काम में निकल जाएंगे, PSL भी ख़त्म हो जाएगा और ख़वातीन को पकड़ने पे दुनिया जो है वो थू भी करेगी। तो पहले ख़वातीन को आगे करते हैं कि लो जी ये ख़वातीन गिरफ्तारी दे रहे, नहीं गिरफ्तार करके दिखाओ। तो अब ख़वातीन को आगे रखकर जो जर्नैल जंग लड़े उसको बहादुर कौन कह सकता है। तो ये खास सबकी हिम्मत मिली है कि जनाब पहले वकील, फिर ख़वातीन और फिर मैं उतरांगा। और वैसे तो अभी उन्होंने कहा कि मैं उतरूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इसमें भी बड़ा टाइम है। तो अब तक के लिए इतने, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।